سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ایک اوಂಕಾರ ಸತ್ನಾಮ ಗುರುತಾ ಪುರಖ ನಿರ್ಭವ ನಿರ್ವೇರ್ ಅಕಾಲ್ ಮೃತ್ಯ ಜೋನಿ ಸಂಭಂ ಗುರು ಪ್ರಸಾದಿ आत्म निरंजन निर्मल सोई अवन न जाना दूजा कोई एक अंकार वसे मन भावे हूँ मैं गर्भ गोविंदा अमृत पिया सदगुरु दिया अवन न जाना दुअतिया अमृत पिया सदगुरु दिया अवन न जाना दुअतिया एको एक स्व पर परम्पर पर खजाने पाइंदा साहब मेरे एको है भाई एको है तिसे शरीक नदी से कोई आप अपरंपारा है। एक गुरु ग्रंथ का वाणी है। तो सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं, इसलिए कि सदर इजलास की तरफ से 5 मिनट का मौका दिया गया है कि गुरु नानक जी हाजी बाबा गुरु नानक जी रहमतुल्लाह अलैह जो 1449 में राय भवे तलुंडी में पैदा हुए और शुरुदमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर से शाये शुदा किताब गुरु नानक देव जी देवपुत्र स्थान धर्मशाला गुरुद्वारे मरकूम है कि आपका नानक क्यों नाम रखा गया। गुरु नानक जी खुद फरमा रहे हैं कि मैं अपने ननिहाल में पैदा हुआ इसलिए मेरा नाम नानक है और आपने अपने ही मोहल्ले में अपने ही गांव में दीनी तालीमात हासिल की। उस वक्त के जो मुसलमान मौलवी साहब थे मौलवी कुतुबुद्दीन साहब को आपका तालिक बनने का शर्फ हासिल हुआ। उसके बाद हजरत मीर सैयद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर रूहानियत की तालीमात हासिल किए, इसलिए कि आपके जो वालिद बुजुर्गवार हैं जो वालिद साहब हैं बाज़ किताबों में बाबा कल्याण चंद सिंह है, बाद किताबों में देखे मेहता कालू जी के नाम से आया है और आपके माता का जो नाम है एक किताब माता तृप्ता के नाम से आया है और 1488 में जो है आपकी पहली शादी हुई थी, वैदिक धर्म की लड़की से शादी हुई और उनसे 2 बच्चे पैदा हुए, बाबा लक्ष्मण चंद और श्री लक्ष्मण चंद पैदा हुए थे। तो बताने का मकसद यह है कि जब आप थोड़ा शोर पे पहुंचे तो आपके वालिद बुजुर्गार मेहता कालू साहब मौलवी सैयद मीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचते हैं और इस जन्म साखी में लिखा हुआ सफ़ा नंबर 15 में कि पंजाबी जबान में फरमा रहे हैं मीर सैयद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास कि तब गुरु बाबा नानक जो के दादो कालो मुसलमानी पढ़ावे ने मंशा करीजे नानक को तूर की पढ़ाओ वो तब दादे कालो मखदूम सदाए कर कहा जी मुल्ला जी नानक की ताएं दूर पढ़ाए। क्या आपको रूहानियत की तालीमात देने के लिए आपको बताया जा रहा है। और उसके बाद जैसा कि अभी हमारे ज्ञानी प्रतिपाल सिंह जी कह रहे थे कि इस्लाम धर्म में ही है कि जब कोई हज को जाए जो कलमा पढ़ने वाला वही हज को जा सकता है। ये इस्लाम धर्म को तो यहीं रखिए। जन्म साखी भाई मुनि सिंह जी सफ़ा नंबर 350 में लिखा हुआ है, हर शख्स जानता है कि हुदूद हरम में वही शख्स जा सकता है जो कलमा पढ़ने वाला है और जो कलमा पढ़ने वाला नहीं है वो जा नहीं सकता। जन्म साखी भाई मुनि सिंह सफ़ा नंबर 350 में लिखा है। और मक्का की राह में एक मकाम ऐसा आता है जहां जहाज पर चढ़ने से पहले सवार होने से पहले कलमा पढ़ के सुनाया जाता है। जन्म साखी भाई मुनि सिंह में लिखा हुआ है। अगर कोई कलमा ना सुनाए तो उसके जो है जहाज पर सवार होने नहीं दिया जाता। मक्के दे स्थाना चढ़ जहाज पर किरत पैमाना तहिया जब कलमा देत पढ़ाई तब जहाज पर देत चढ़ाई हिंदू ना कलमा करत चारे यहाँ ते हम ते जाहो निरारे। नानक प्रकाश प्रबोध अध्याय सफ़ा नंबर 57 में। तो मेरे भाइयों जब गुरु नानक जी रहमतुल्लाह अलैह जब हज को गए और
ایک جگہ فرما رہے ہیں گرو نانک جی مردانہ سے، جنم ساکھی اردو مطبوعہ سن 1902 صفحہ نمبر 177 میں، کہ وہ مردانہ خوب یاد رکھو جو کعبۃ اللہ کو نہ مانے، جو اللہ و رسول کی گھر کی زیارت کراہیت سے کرے، وہ اللہ و رسول کی نگاہ میں چور ہے۔ اے مردانہ خوب یاد رکھو جو کعبۃ اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ جنم ساکھی اردو مطبوعہ سن 1902 صفحہ نمبر 177۔ اور جس طرح حاجی بابا گرو نانک جی رحمت اللہ علیہ جب حج کو گئے، 2 حج کیے اور 1 سال تک مکہ معظمہ میں قیام کر آپ جو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت گزارے، اور جاتے وقت بغداد شریف جب آپ پہنچے تو جنم ساکھی بھائی والا صفحہ نمبر 203 میں لکھا ہے کہ آپ جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دیے، کن انگلیاں پائے تب نانک دتی بانگ، جتنی امت جمع سے سن کر ہوئی چانگ، کہ گرو نانک رحمت اللہ علیہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دیے، اس وقت جتنے مسلمان تھے سن کر حیران رہ گئے۔ جب کعبۃ اللہ میں آپ پہنچے کس حالت میں پہنچے؟ دارقم پہلی پوڑی صفحہ نمبر 32 میں فرما رہے ہیں کہ بابا پھر مکے گئے نیل وسطہ دھارے بنواری، اسا ہاتھ کتاب کچھ کوزہ بانگ مسلح دھاری، بیٹھا جائے مسیت بھی جتھے حاجی حج گزاری۔ جب گرو نانک جی رحمت اللہ علیہ حج کو گئے نیلے لباس پہن کر، عصا پکڑ کر، تسبیح لیے اور مسلح دبائے اور بیٹھا جائے مسجد وچ جتھے حاجی حج گزاری، پھر اسی مسجد میں جا کر بیٹھتے ہیں جہاں حاجی لوگ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں فرماتے ہیں، جیسا کہ گرو نانک جی خود ایک دن فرمائے رام کالی محلہ 1 صفحہ نمبر 939 میں، کہ ہر انسان کو ایک سچے گرو کی تلاش رہتی ہے، تو گرو نانک رحمت اللہ علیہ خود سچے گرو کی تلاش میں نکلتے ہیں گھر سے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ گرمکھ کھوجت بھئیے اداسی، درشن کیتا ہے بھیک نواسی، سانچ بکھر کے ہم بنجارے، نانک گرمکھ اترس پارے، کہ سچے گرو کو تلاش کرنا ہی مقصد ہے۔ اور اس کے بعد حاجی بابا گرو نانک جی رحمت اللہ علیہ آپ جو ہے پنجابی زبان کی بھی ماہر تھے اور دوسری زبان کے ماہر تھے، اور آپ جو ہے عربی زبان کی بھی ماہر تھے۔ ہم صدر اجلاس سے 5 منٹ کا اور اجازت چاہتے ہیں۔ تو جس طرح جب حاجی بابا گرو نانک جی رحمت اللہ علیہ جب مسلم ممالک میں آپ تشریف لے کر گئے، تو آپ جب وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ساتھ مردانہ تھے، جو مردانہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ ان کا حقیقی نام، اصلی نام اگر جو ہے جنم ساکھی بھائی بالا کھول کے دیکھیں گے تو سید رکن الدین ان کا نام ہے۔ اور گرو نانک جی کے جو بھکت ہیں ڈاکٹر ترلو چند سنگھ جی، ان کی کتاب ہے جیون چرتر گرو نانک دیو جی۔ جب گرو نانک جی مسلم ممالک میں گئے تو وہاں کی زبان عربی تھی، پنجابی زبان نہیں تھی، اور آج بھی وہی زبان ہے عربی۔ تو آپ عربی زبان میں جو ہے وہاں کے جو ہے تصانیف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرتے ہیں، اولیاء کرام کی شان میں بیان کرتے ہیں۔ عربی زبان کے اقوال ہیں گرو نانک جی رحمت اللہ علیہ کے کہ تودیت فی کل البلاد فقیرا وسریت فی اقصى البلاد کثیرا واتیت بغداد الشریفۃ کی ارا بہل لدان اذ الیہ وشیرا نانک اتاک اليوم فیک مشوق یرجو المسامع منک والتقصیرا۔ ڈاکٹر ترلو چند سنگھ جی کتاب جیون چرت گرو نانک دیو جی صفحہ نمبر 304 میں کیا فرما رہے ہیں گرو نانک جی رحمت اللہ علیہ کہ جب میں ایک درویش کے طور پر فقیرانہ لباس پہن کر جب مسلم ممالک میں سفر کیے تو وہاں کے مسلمان لوگ ہم سے بہت محبت کیے، میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیے، یہاں تک کہ میں بغداد شریف کو گیا تاکہ بہل الدانہ کی زیارت کر سکوں، جبکہ غیبی آواز نے مجھے اس کا اشارہ کیا کہ اے بہل الدانہ، آج نانک تیری محبت میں مست ہو کر تیری دربار میں حاضر ہوا ہے اور وہ تجھ سے اپنی کوتاہیوں کے معافی کا طلبگار ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ترلو چند سنگھ جی جب گرو نانک جی مکہ سے ہندوستان کے ارادہ کرتے آنے کے لیے تو اس چیز کو قلم بند کر رہے ہیں ڈاکٹر ترلو چند سنگھ جی، وہ ارشاد و اقوال حینما دخلت مرقد الشیخ بہل الدانہ علیہ رحمت العباسی واقمت فی التقیت العباسیت واقعت فی محلت الخیزرانہ بعد ایابی من مکہ المکرمت
وذلك في شهر ربيع الأول سنة 917 هجرية وأقمت بها إلى رجب المرجب المبارك ثم سافرت منها ومعي الصديق الحميم ركن دين إلى جهة ہندوستان. یہ گرو نانک جی رحمت اللہ علیہ جب مردانہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں مکہ سے تو آپ جو ہے بغداد شریف میں قیام کیے اور ان کا یہ قیام جو بہلول دانا کے مزار پہ آئے اور وہ بہلول دانا کے مزار تقیہ عباس میں محلہ خیزران میں واقع ہے وہاں پر آپ نے قیام اور آپ کا یہ قیام جو ہے ربیع الاول سے لے کر رجب المرجب کے مہینے تک مقیم رہا. اس کے بعد جب ہندوستان کا رخ کرتے ہیں معی صدیق الحمیم رکن الدین الی جہت ہندوستان سید رکن الدین کے ساتھ جس کو آج مردانہ کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ ہندوستان کو تشریف لائے. اور آگے فرماتے ہیں گرو نانک جی رحمت اللہ علیہ کہ للہ قوم فی السیاحت فتنا کالورد الا انہ لا تجتنا وطغات ہندوستان یدعونی لہم شکرا الہ العرش انی مؤمنا ومکون الاکوان انقذنانک من حزب الشیطان طہر قلبنا اذ یجعلون مع الالہ مشارکا حاش شریک ان یکون لربنا. کیا فرما رہے ہیں کہ للہ قوم فی السیاحت فتنا کالورد الا انہ لا تجتنا. اس اللہ والی قوم کا کیا کہنا جن کی مثال گلاب کی طرح ہے وہ ایسے گلاب ہیں کہ پھول ہیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا ہے. اور وطغات ہندوستان یدعونی لہم شکرا الہ العرش انی مؤمنا. ہندوستان کے شرکس لوگ مجھے بلا رہے ہیں لیکن عرش والے خدا کا شکر ہے کہ میں مومن ہے اس لیے ان کی طرف مائل نہیں ہوں گا. ومکون الاکوان انقذنانک من حزب الشیطان طہر قلبنا. اور ہمارے پروردگار مالک کا یہ فضل ہے کہ جو نانک کو شیطان کے گروہ سے نجات دی اور ہمارے دل کو پاک و صاف کر دیا. اجعلون مع الالہ مشارکا حاش شریک ان یکون لربنا. اور وہ لوگ مشرک ہیں جو بتوں کو خدا کا شریک بتلاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے بعد جب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دربار سے آپ واپس آتے ہیں تو بغداد شریف کو دار السلام کہتے ہیں, سلامتی دینے والا دروازہ گھر کہتے ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں اواہ بغداد یا دار السلام لما ابعدت عنی کمرات علی نظری. اواہ بغداد یا دار السلام لما ابعدت عنی کمرات علی نظری لو کان وصلک بہندوستان اجمعوها حانت علی ومن للعمی کالبصری. کہ اے بغداد, اے دار السلام, تم میرے لیے ایک آئینے کے مانند ہے, تم مجھ سے کیوں دور ہو گیا. اے بہلول دانا لو کان وصلک اذ ذکرتک بہلول لی صفحتی لواحظی وفوادی صار فی خطری. اے بہلول, جب تم مجھے یاد آتا ہے تو میرے آنکھوں سے جو ہے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور میرا دل خطرے میں گھر جاتا ہے. لو کان وصلک بہندوستان اجمعها حانت علی ومن للعمی کالبصری. اے بہلول, کاش کی تمہاری ملاقات ہندوستان میں کسی جگہ ہو جاتی تو مجھ پر جو ہے جدائی کی گھڑیاں آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح جب آپ کعبۃ اللہ میں وہاں قیام کیے تو سوری مہربان جی کے جو بڑے پوترے ہیں گرو رام داس جی, آپ کیا بیان کر رہے ہیں کہ جب گرو نانک جی کعبۃ وہاں مکہ مکرمہ میں قیام کیے تو آپ کو جو ہے دیدار الہی یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہوا. ایک گرو گرنتھ میں لکھا ہوا ہے سوری مہربان صفحہ نمبر 843, گرو گرنتھ صاحب صفحہ نمبر 558 میں کہ سپنے آیا بھی گیا میں جل بھر یا روئے آئے نہ سکا تجھ کن پیارے بھیج نہ سکا کوئے آؤ سبھاگی نیند لیے مشہ دیکھا سوئے. ایک مرتبہ میں سویا تو خواب میں مجھے اللہ کی زیارت نصیب ہوئی اور جب میں جاگا تو میرے آنکھوں سے آنسو رواں تھے. آئے نہ سکا تجھ کن پیارے بھیج نہ سکا کوئی اور میرا خدا ایسے مقام پر ہے جہاں میں اس مادی جسم کے ساتھ پہنچ نہ سکتا اور نہ ہی کسی قاصد کو بھیجوا سکتا ہوں. آؤ سبھاگی نیند لیے مشہ دیکھا سوئے. اے نیند, خوش قسمت نیند, تو ہی آ جا, شاید تو ہی دیدار الہی کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ. لیکن وقت